सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं खान रिजवान, मेरे साथ हैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं GNK उर्दू। कलमकार से मुलाकात में आज हमारे साथ हैं सलमा सनम साहिबा। आप मारूफ अदीबा हैं, फिक्शन राइटर हैं और शायरा भी हैं। सलम साहिबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका जो तालीमी कैरियर है वो कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? देखिए रिजवान, ऐसा है कि मेरी पैदाइश तो मंगलूर में हुई थी, जो कर्नाटक का एक साहिली इलाका है, उसको कहते हैं पणंबुर। आजकल वहाँ पे जो है एक बंदरगाह है। उस वक्त जब मैं पैदा हुई थी वो 1966 की बात थी। उस वक्त वहाँ पे कुछ घर थे, तो मेरी पैदाइश वहीं हुई थी, पणंबुर में हुई थी। और हमने ननिहाल में शिफ्ट कर लिया, वो जो बेंगलोर में है, तो मेरी तालीम वहीं हुई। मैंने MSc वहीं से किया, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ही MSc किया है। तो वहीं सारी तालीम हुई और लिखने पढ़ने का आगाज़ तो वहीं से किया। घर में तो माहौल था, घर में मेरी माँ और मेरे खाला जो थी वो उर्दू का ज़ौक़ रखती थी। घर में बहुत सारे रसाइल आते थे, जैसे शमा या 20वीं सदी या खातून मशरिक़ वगैरह आया करते थे, तो वो पढ़ा करती थी और कुछ लिख भी लेती थी। पता नहीं वो क्या लिखती थी, उनको देखकर और वो सारे रिसाइल पढ़ के मुझे लगता था कि मेरे अंदर भी कुछ है कि मैं भी कुछ लिख सकूं। तो इस कोशिश में मैंने ये किया कि मैंने शायरी भी लिखनी शुरू की, मैंने अफसाने भी लिखने शुरू किए, बट वो सारे कच्चे पक्के अफसाने थे। ये बहुत सारे, जब मैं 13 साल की थी तब से मैंने कुछ ये सब उर्दू में लिखना पढ़ना चल रहा था या कन्नड़ में चल रहा था? नहीं, कन्नड़ तो नहीं है, बेसिकली मैं उर्दू की ही हूँ। मेरी मादरी ज़बान उर्दू है और मैंने पढ़ाई भी उर्दू में ही की। बुनियादी तालीम तो उर्दू में ही हुई मेरी। 7वीं तक तो उर्दू मीडियम में ही मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गई, तो कन्नड़ में तो कुछ लिखा नहीं आज तक, सिर्फ कन्नड़ जानती हूँ। तो ये सब जो लिखना पढ़ना था ये सब सारा उर्दू में ही हुआ है। तो 13 साल की उम्र में पहला अफसाना लिखा, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो जी। तो मैंने सोचा ये कुछ कच्चा पक्का सा अफसाना है, छोड़ दें। उसके बाद मैंने ऐसे कोशिश की कि कुछ नावलें भी लिख ली, कुछ गज़लियात भी लिख लिए, सब छोड़ दिया। फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो की, पढ़ती रही, MSc हुआ। तो उसके बाद मैंने ये किया कि 1990 में मेरा पहला अफसाना रोशनी के नाम से मैंने सालार में छपवाया, जो बेंगलोर का एक अच्छा सा अखबार है। तो वहीं से अदबी शुरुआत हुई मेरी। इस बीच में कहीं शादी नहीं हुई? नहीं, 1990 में तो मेरी शादी हुई नहीं थी, 1995 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, आपके लिखने पढ़ने का जो शौक है, आप चूंकि खातून हैं, खातून खाना है, खातून की ज़्यादा जिम्मेदारी घर होती है, वो बाहर को सिर्फ झांक के देखती है जी। आपके शौहर का क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या ताउन है, क्या किरदार है आपके इस लिखने पढ़ने पर? वो बहुत सारा ताउन करते हैं आपका? वो बहुत सारा ताउन करते हैं। बहुत लोगों को ये करते हैं कि मेरी बीवी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी राइटर है, वो बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा, तारीफ करके आपके हौसला अफजाई? हाँ, तारीफ करके हौसला अफजाई करते हैं। वो उर्दू जानते भी हैं, फिर भी उनको लगता है कि उनकी बीवी बहुत बड़ी राइटर है, और वो समझते हैं कि, और बहुत खुशकिस्मत भी समझते हैं अपने आप को, बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बीवी इतनी बड़ी राइटर है। उनके समझने से आपके जहन पर क्या असर पड़ता है? आप कैसे मुझे तक़वियत मिलती है कि कुछ मैं आगे बढ़ सकूं, कुछ लिख सकूं, औरतों के मसाइल उजागर कर सकूं, औरतों के लिए कुछ कर सकूं। अच्छा, अदब के किस सिंफ में आपकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी? मेरी दिलचस्पी तो शुरू से शायरी इसमें रही है, अफसाना निगारी में रही है। नावलें भी लिखी है मैंने, मगर उसको सब रद्द कर दिया मैंने। शायरी भी कुछ की है, मगर औजान पे ठीक नहीं बैठता, बहरों का वो मसला आ जाता है, तो उसको रद्द कर दिया। अफसानों की इस पे लेकर चलती रही, अफसाने लिखती रही। और देखिए, आप तो जानते हैं मेरे तो 4 किताबें आ चुकी हैं, तो वही सफर चल रहा है अभी। किन-किन मौज़ूआत पे हैं चारों किताबें आपकी? अफसानों की मौज़ूआत तो अफसाने वही है, औरतों के मसाइल हैं। फिर उसमें मैंने साइंस का भी कुछ इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि उर्दू अफसाने जो हैं वो आजकल जो लिख रहे हैं या कुछ भी लिखा जो है वो ज़्यादातर 21वीं सदी की बात नहीं करते, असली हालात के बारे में ज़्यादातर अफसाने नहीं होते। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नई राह चलूं, कुछ नई मौज़ूआत को लाऊं, कुछ असली जो है ये मामलात या मसले उनको पेश करूं। तो ये सोच के मैं कुछ हटके अफसाने लिखती हूँ। जैसे मैंने अब बांस का आदमी लिखा है, तो ये इस तरह का मौजू मैं समझती हूँ कि कम लिखा है, किसी ने उर्दू में कम लिखा है। ये हमारे गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा सलमा सनम साहिबा से।
جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ فکشن رائٹر ہیں اور آپ ذوق اور شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ شاعری بھی کرتی ہیں. آپ نے سنا کہ آپ نے علاقائی مسائل کے علاوہ خواتین کے جو عالمی مسائل ہیں ان مسائل پہ بھی آپ نے اپنے افسانوں میں ان کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی بات ہے کہ خاتون اپنے دل میں جھانک کر اور باہر کی دنیا کو دیکھ کر جن مسائل کا احساس انہیں ہوتا ہے اسے وہ صفحہ کرتاس پہ اتارتی ہیں اور اسے اپنے فن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اس پورے کیریئر میں یا یہ پورا سفر ہے لکھنے پڑھنے کا، اس میں کوئی ایسا افسانہ نگار جس نے آپ کو متاثر کیا ہو بہت زیادہ، یا آپ خود بخود کسی کے رائٹنگ سے آپ متاثر ہوئی ہوں؟ دیکھیے اردو کے جو بھی بڑے افسانہ نگار ہیں، جیسے قرۃ العین حیدر ہیں یا منٹو ہیں یا پریم چند ہیں، مجھے وہ سب متاثر کرتے ہیں. جیسے میں منٹو کے وہ جو لکھتے ہیں ان کے موضوعات جو ہوتے ہیں وہ مجھے متاثر کرتے ہیں. اور یہ جو کون ہے کرشن چندر کی ان کے وہ جو اسلوب ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو میں نے ایسے کوشش کی کہ میں کچھ ایسا لے کے چلوں کہ وہ ان کے نہ ہو کے بھی ان سے کچھ ریلیٹڈ لگے. اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے. آگے ناظرین قارئین جانے. آپ کے ہم اثروں میں کوئی ایسا فکشن رائٹر ہو، مردوں میں یا عورتوں میں، جو آپ کو زیادہ، جن کی تحریر بہت زیادہ متاثر کرتی ہو، اپیلنگ تحریر ہو؟ ہے نا، ترنم ریاض صاحبہ ہیں، شائستہ فاخری صاحبہ ہیں، صادقہ نواب صاحبہ ہیں. تو یہ سب مجھے متاثر کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے. اچھا، تانیسی جو فکر ہے، تانیسی جو مسائل ہیں ان کو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں کیا کچھ ایسا آپ نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کچھ ایسا نیا ان مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ چونکہ آپ نے کہا کرش چندر ہیں، پریم چندر ہیں اور بہت سارے خواتین رائٹر ہیں، ان لوگوں نے بھی ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے انہی مسائل کو اٹھانے کی آپ نے بھی کوشش کی ہے. کیا لہجے میں نیاپن ہے، انداز میں نیاپن ہے، یا پھر ان مسائل کو آپ نے نئے سرے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے میں نے مسائل کو نئے طریقے سے ہی پیش کرنے کی کوشش کی ہے. میں بتا رہی تھی، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں عصری مسائل پہ زیادہ لکھنے کی طرف توجہ کرتی ہوں. جیسے میری ایک کہانی ہے جو ورکنگ وومن کے بارے میں ہے. ورکنگ وومن کے جو حالات ہوتے ہیں، جو ان کے بارے میں جو تکلیفات وہ جھیلتی ہیں، تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اور جو یہ آرگن بازار جیسا ایک افسانہ ہے، تو اس میں نے جہیز کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کی ہے. اور اس میں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ کس طرح گردوں کی فروخت یا یہ انسانی اعضاء کی فروخت ہوتی ہے. تو اس مسئلے پہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے. اور نیوگ مسئلے پہ بھی میں نے کچھ لکھا ہے اس پہ، جیسے میرا وہ 5ویں سمت افسانہ ہے. تو اس طرح کے کچھ نئے انداز میں بھی میں نے لکھنے کی کوشش ہے. نئے موضوع جو پرانے لکھے ہیں اس کو بھی میں نے اس کو کچھ نئے انداز سے لے کر چل رہی ہوں. میں آگے بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ. اچھا، خاتون خود خاتون کے مسائل کو اٹھاتی ہیں، مرد بھی خاتون کے مسائل کو اٹھاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ عصری جو منظرنامہ ہے ہمارا اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل عورتوں کے اتنے مسائل مردوں کے بھی ہیں. ہاں جی. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ عورتوں سے ہٹ کے مردوں پہ بھی لکھیں، ان کے مسائل؟ ہاں لکھا ہے نا، میں نے مردوں پہ بھی لکھا ہے، مگر سارا فوکس تو مردوں پہ نہیں ہے، پھر بھی لکھا ہے. جیسے میں بتا رہی تھی ابھی، بانس کا آدمی جو ہے وہ ایک مرد کی کہانی ہے. کرناٹک کے جو یہاں بیہار ہلس ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک قبیلہ رہتا ہے، تو ان کو سولیگاز کہتے ہیں. تو ان کی جو وہاں کے جو مسائل ہیں، جو ایک مرد جھیلتے ہیں وہاں کے وہ جو مسئلے، تو اس پہ بھی میں نے لکھا ہے. اور میرا ایک افسانہ پگلا ہے، تو اس میں بھی میں نے ایک مرد کے ہی تھرو وہ کہانی لکھنے کی کوشش کی ہے. ابھی بہت ساری کہانیاں، سورج کی موت ہے، یہ بھی مردوں کی اس پہ ہی ہے. ایسے نہیں کہ میں نے ساری عورتوں پہ ہی لکھے ہیں، مرد کو بھی میں نے فوکس کیا ہے. اچھا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، خواتین کے مسائل ہیں، اس کو بھی افسانوی انداز میں شاعر شاعری کی زبان میں پیش کر سکتا ہے، حکومت پہ طنز کر سکتا ہے. کیا آپ کو ان سب چیزوں پہ آپ کی نظر جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو بھی پیش کیا جائے، ان حقائق کو رکھا جائے؟ شاعر کس پہ؟ طلاق، ٹرپل طلاق پہ؟ جی چاہتی ہوں کہ پیش کریں، دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہو سکے. کیونکہ یہ بھی ایک اصلاحی اور اچھا موضوع ہو سکتا ہے. نہیں، اگر سبھی لکھ رہے ہیں اور میں بھی اسی پہ لکھوں گی، میں ایسا نہیں سوچتی. میں سوچتی ہوں کہ اب جو کچھ مجھے متاثر کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حالات حاضرہ کا ہی کوئی مسئلہ ہو.
میں اپنی طرف سے لکھتی ہوں, اپنی جانب سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آگے لکھوں گی یا نہیں بھی لکھوں گی. جیسے کہ میں نے اب اس پہ لکھا ہے, وہ جو گورکشک ہیں, تو اس پہ وہ تو ایک دم عصری مسئلہ ہے, تو اس پہ بھی میں نے لکھا ہے. تو ہاں, تو فیبل طریقے سے لکھا ہے میں نے کہ 2 گائیں ہیں اور وہ جو ان پہ پیش آ رہا ہے, تو اس مسئلے کو لے کر اس طرح چل رہی ہیں کہ گائیں خود بات کر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں کہ ان کا کیا ہونا ہے, تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں کہ گورکشک کہاں ہے. تو جب غائب ہو جاتی ہے منظر نامے سے, تو تب گورکشک آتے ہیں اور جو آدمی ان کو سہارا دیتا ہے اسی کو مارتے پیٹتے ہیں. تو اس طرح سے میرا لے کر چلتی ہوں میں. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ دوسرے بھی لکھیں وہ میں بھی لکھوں. اچھا, اتنا سب کچھ کرنے کے لیے, گھر بار اور اندر باہر دیکھنے کے لیے, سب کچھ آپ دیکھتی پڑھتی لکھتی بھی ہیں, آخر بچے بھی ہیں آپ کے, شوہر بھی ہیں, ان سب کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لکھنے پڑھنے کا جو بہت سنجیدہ موضوع ہے, اس پہ آپ وقت کیسے نکالتی ہیں؟ آپ نکال لیتے ہیں. مینجمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی, کس طرح سے ارینج کرتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں بہت ساری کہانیاں لکھ لیتی تھی. اب تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے, ابھی سال بھر میں ایک کہانی لکھ پاتی ہوں یا 2 سال میں ایک کہانی لکھ پاتی ہوں. تو ہوتا ہے کبھی لکھ لیتی ہوں کبھی, اور میں بہت موڈی قسم کی خاتون ہوں. ایسے نہیں کہ دھڑا دھڑ لکھ لیا یا کہیں کچھ پیج پہ لکھ لیا اور اس کو میں ایک کہانی لکھتی ہوں, 6 مہینے پھینک دیتی ہوں کہیں, پھر اس کو نکالتی ہوں, پھر اس کو پالش کرتی ہوں. تو سارے ساتھ گھریلو کام کاج بھی چلتے رہتے ہیں اور یہ بھی ہوتا رہتا ہے, افسانہ نگاری بھی. اچھا, آپ کی جو تحریر آتی ہے, آپ کی کتابیں اور افسانے منظر عام پہ آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے قارئین کا بھی رد عمل اس پہ ہوتا ہوگا, نقادوں کا بھی رد عمل ہوتا ہوگا. ان رد عمل پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کے ہوتے ہیں, اس سے آپ کے ذہن و دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے, اب تک تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ رد عمل پازیٹیو ہی رہا ہے. کسی نے میرے افسانوں پہ زیادہ مین میخ نکالے نہیں ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خوش قسمتی ہے. جیسے مجھ پہ حقانی صاحب نے لکھا ہے, اسلم جمشید پوری صاحب نے لکھا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی میرے افسانوں پہ کوئی ایسی کڑی تنقید کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ اچھی لکھنے والی ہوں, میرے اندر امکانات ہیں, میں کچھ آگے بڑھ سکتی ہوں, اچھی کہانیاں لکھ سکتی ہوں, یہ ویسا سوچتے ہیں. تو چلیے, سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ اچھا ہی لکھے میرے بارے میں آگے بھی. ٹھیک ہے, وہ حوصلہ افزائی کے لیے لکھتے ہیں آپ کے لیے, آپ کی تعریف بھی ہوگی اور اس میں تنقید وہ نہیں کرتے. اگر میں آپ کی فکشن رائٹنگ پر میں اگر تنقید کر دوں تو کیا اثر ہوگا؟ نہیں, کچھ اثر نہیں ہوگا. میں تو اس کو برا بھی نہیں مانوں گی کیونکہ مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. ایسا نہیں کہ اب ایک قلمکار ہے, اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو میں برا مان کے بیٹھ جاؤں, ایسا نہیں ہے. تو یہ تو سچے فنکار کی کوئی ایسا بات ہی نہیں ہوگی. میں سمجھتی ہوں آپ کیجئے, کڑی سی کڑی تنقید کیجئے, میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گی. اچھا, موجودہ عصری منظر نامہ جو ابھی ہے فکشن کا بالخصوص, اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ فکشن کا منظر نامہ یہ صدی جو ہے یہ فکشن کی صدی ہے, مجھے لگتا ہے اسے, کیونکہ بہت سارے فکشن نگار ہیں. فیس بک دیکھ لیجئے تو بہت سارے گروپس چل رہے ہیں فیس بک پہ فکشن کے حوالے سے, اور بہت سارے افسانہ نگار ہیں, بہت اچھا لکھنے والے ہیں افسانہ نگار. اور مجھے لگتا ہے شاعری سے زیادہ فکشن میں وہ جو ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور آگے بھی شاید ہونے والا ہے. تو میں پازیٹیو سوچتی ہوں کہ فکشن کا ہی دور ہے اور فکشن آگے بڑھے گا میرے ابھی خیال آپ کی کوئی کتاب آئی ہے جس پہ آپ کرناٹک اردو اکیڈمی نے جی انعام سے نوازا ہے, وہ ہاں, افسانوی مجموعہ ہے, افسانہ مجموعہ, جی. اس کا عنوان کیا ہے, اس میں کیا چیز ایسی ہے کہ اردو وہ اکیڈمی نے اول انعام سے نوازا ہے آپ کو شاید؟ ہاں, وہ قطار میں کھڑے چہرے اور دیگر کہانیاں اس کا نام ہے. تو دراصل یہ میرے 3 مجموعوں سے میں نے اس میں کا انتخاب کیا ہے. یہ ایک کچھ نیا مجموعہ تو ہے نہیں, تینوں مجموعے سے کچھ اچھی سی کہانیاں لی ہیں اس میں اور کچھ نئی کہانیاں بھی ڈالی ہیں اس میں. تو کہانیاں کچھ اچھی ہیں, شاید اچھی ہوں گی, اسی لیے تو اکیڈمی نے مجھے انعام سے نوازا ہے. جی. اچھا, آپ فکشن لکھتی ہیں. اچھا سلمیٰ صنم صاحبہ, جی, آپ کا تعلق کرناٹک سے ہے. ابھی ہم نے ادبی منظرنامے یعنی عالمی نیشنل انٹرنیشنل منظرنامے پہ بھی ہم نے گفتگو کی. جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ریجن ہے کرناٹک, وہاں فکشن کے تعلق سے, اس منظرنامے کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ کون لوگ ہیں جو خواتین میں جو لکھ رہی ہیں اور اچھا لکھ رہی ہیں, اس منظرنامے کے تعلق سے کچھ؟ کرناٹک میں فکشن کا حال میرے خیال سے تسلی بخشی ہے. وہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں وہاں پہ شاعرات زیادہ ہیں, جو افسانہ نگار ہیں وہ کم ہیں. خواتین کے لحاظ سے تو کم ہی ہے. جیسے میں مہر افروز صاحبہ کا نام لے سکتی ہوں, ابھی ہیں رخسانہ نازنین ہیں, ابھی شاہدہ شاہین ہیں,
اور رہینہ روحی تو بہت اچھی تھی, وہ بہت اچھا لکھا کرتی تھی, اب تو بیچاری کا انتقال ہو گیا. تو اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ لکھنے والے ہیں, کرناٹک کی خواتین اچھا لکھتی ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہے میرے خیال سے, شاید آگے بھی جائیں گی اگر ان کو کوئی موقع ملے. چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو کوئی خاص پیغام آپ اپنی طرف سے دینا چاہیں؟ میں ناظرین کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ خوب مطالعہ کیجئے, خوب پڑھیے, اور خصوصاً عصری منظر نامے پہ جو ہے گہری نظر رکھیے, اور اس کو اپنی اس میں پیش کرنے کی کوشش کیجئے, اپنی تخلیقات میں پیش کرنے کی کوشش کیجئے. آگے آپ جو چاہیں وہ لکھیے, یہ آپ کی مرضی ہے. ناظرین, ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اسے آپ لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیں. اسی کے ساتھ خان رضوان اور غلام نبی کمار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.